आज हमने दर्स कुरान में तीसरा पारा शुरू करना है। तीसरे पारे की जो पहली आयत है वो सूरतुल बकरा की आयत नंबर 253 है। इस आयत नंबर 253 के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, तिलकर रुसुलो फद्दलना बादहुम अला बाद। तिलकर रुसुल, ये रसूल हैं, फद्दलना, हमने फजीलत दी, बादहुम अला बाद, इनमें से बाज को हमने बाज पर फजीलत दी। मिनहुम, उन्हीं में से हैं, मन कल्लम अल्लाह, जिनसे अल्लाह ने कलाम किया, वरफा बादहुम दरजात, और उनमें से बाज के दर्जे बुलंद किए। वआतैना ईसा इब्न मरियमा, और हमने अता की ईसा बिन मरियम को अलबय्यिनात, रोशन निशानियां, व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, और हमने मदद की आपकी रूहुल कुदुस के साथ, यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए। वलौ शाअ अल्लाहु मक्ततलल्लज़ीना मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनात। वलौ शाअ अल्लाह, पर अगर अल्लाह चाहता, मक्ततलल्लज़ीना मिन बादिहिम, तो वो न लड़ते जो उनके बाद आए। मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, बाद इसके कि उन बाद वालों के पास आ चुकी हैं रोशन निशानियां, रोशन आयातें। वलाकिन इख्तलफू, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया। फमिनहुम, पस उन्हीं में से, मन आमना, कुछ वो हैं जो ईमान ले आए। वमिनहुम, और उन्हीं में से हैं, मन काफरा, जो मुनकर होगा, जिन्होंने इनकार किया। वलौ शाअ अल्लाहु मक्ततलू, और अगर अल्लाह चाहता तो वो ना लड़ते। वलाकिन अल्लाह यफ़अलु मा युरीद, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला करता है जो चाहता है। अब इस आयत के अंदर अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत और शान का बयान है, और इसके अंदर यह बताया गया है कि जो तमाम अंबिया कराम हैं, नबी होने के लिहाज से सारे बराबर हैं, नबी होने के लिहाज से सारे बराबर हैं। लेकिन जहां ये आता है कि इनमें से फर्क की बात आती है तो वो फजीलत की बात होती है। जैसे कि इस आयत के शुरू में है कि इनमें से ये रसूल है अल्लाह की, इनमें से बाज में से हमने बाज को दूसरे पर फजीलत दी है, बाज को बाज से अफजल फरमाया गया है। अब यहाँ एक बात ये भी याद रखनी चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि बाज बाज से अदना है, ये अदब के खिलाफ है। ये बेअदबी में आएगा कि जब कोई बंदा ये कहे कि फलां नबी की फजीलत फलां से कम है, फलां का मकाम फलां की फजीलत कम है। हाँ, ये कहें कि फलां की फलां से फजीलत जो है वो ज्यादा है, जिस तरह अल्लाह ने फरमाया कि ये रसूल है, इनमें से बाज पर हमने बाज को फजीलत दी, और इनके जो फजाइल हैं वो हमें कुरान से मिलते हैं, वो हमें अहादीस से मिलते हैं। अब खसूसी तौर पर जहां ये जिक्र हुआ है कि बाज को फजीलत दी, इसमें 3 अंबिया कराम का खास तौर पर जिक्र है। इनमें से एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कोई तूर पर बुलाया, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे बिला वास्ता कलाम फरमाया। और इसी तरह आप अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अर्श मुल्ला पर अपने पास बुलाया, मेराज की रात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने पास बुलाया, जन्नत दोज़ख की सैर कराई। बाकी जो पूरा मामलात हैं, डिटेल हैं, वो हम इंशाअल्लाह 15वें पारे के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ फजीलत की बात हो रही थी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कोई तूर पर बुलाया, वहां तौरात अता की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने यहाँ बुलाया मेराज की रात। और इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने रोशन निशानियां अता फरमाई, किसी के मुर्दे को जिंदा करना, बीमारों को तंदुरुस्त करना, मट्टी से परिंदे बनाना, गैब की खबरें देना, और नेस रूहुल कुद्स हजरत जिब्रील के जरिए आप अलैहिस्सलाम की तायीद की गई, जो हमेशा आपके साथ रहे। तो ये कुछ फजीलतें थी जो यहाँ मुख्तसर जिक्र की गई हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के खसाइस और कमालात जो हैं वो तमाम अंबिया से बढ़कर हैं, क्योंकि बाकी जो अंबिया थे उनकी शरीयत जो है वो अब खत्म हो चुकी है, और उनकी शरीयत जो थी वो लिमिटेड थी, महदूद थी, इलाके तक, बस्ती तक, कौम तक, कबीले तक। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की जो शरीयत है वो क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए, जैसे कि सूरह सबा के अंदर आता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास, कि हमने आपको तमाम लोगों के लिए भेजा है, बशीरों व नज़ीरा, खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला। इस तरह हदीस पाक के अंदर आता है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मुझे तमाम मखलूक की तरफ नबी बनाकर भेजा गया है, और मुझ पर नबूवत खत्म हो गई है। इसी तरह मुतअद्दिद फ़ज़ाइल हैं जिनसे ये पता चलता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फजीलत जो है वो बाकी अंबिया पर है। अब इसे जो अगली आयत है, आयत नंबर 254,
اس آیت نمبر 254 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھالذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی یوم، کہ وہ دن نہ آئے، لا بیع فیہ ولا خلہ، جس کے اندر نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ولا خلہ، اور نہ دوستی ہوگی، ولا شفاء، اور نہ شفاعت ہوگی کافروں کے لیے، بل کافرون ہم الظالمون، اور کافر جو ہیں وہ خود ظالم ہیں۔ اب فکر آخرت دیتے ہوئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ قیامت والا دن بڑی ہیبت والا دن ہوگا، بڑے خوف والا دن ہوگا۔ اس دن مال کسی کو فائدہ نہیں دے گا، دنیاوی دوستیاں جو ہیں وہ بیکار ہو جائیں گی، بلکہ باپ بیٹا ایک دوسرے سے جان چھڑوائیں گے، ماں بیٹی ایک دوسرے سے جان چھڑوائیں گے، شوہر بیوی ایک دوسرے سے جان چھڑوائیں گے، اور وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بلکہ وہاں جس کے بندے کے جو اعمال ہوں گے صرف وہی کام آئیں گے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن خرید و فروخت نہیں ہوگی، جس دن دوستی نہیں ہوگی، جس دن سفارش نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا، یہ دوستی کا نہ ہونا، سفارش کا نہ ہونا، یہ کافروں کے لیے، جو اللہ کے نیک لوگ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ مومن ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے، جیسے کہ سورۃ زخرف کے اندر آتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ گہرے دوست جو ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کی گہری دوستی رہے گی، وہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے، لیکن جو پرہیزگار نہیں ہیں، جو منافق ہیں، جنہوں نے کفر کیا اس دنیا کی زندگی کے اندر، انہیں کوئی چیز فائدہ نہ دے گی۔ اس سے اگلی آیت نمبر 255 جو کہ قرآن کی سب سے فضیلت والی آیت شمار کی جاتی ہے، جسے ہم آیت الکرسی بولتے ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی، زندہ ہے، القیوم، زندہ رکھنے والا ہے، وہ خود ہمیشہ سے ہے اور باقیوں کو قائم رکھنے والا ہے، لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی، اسی اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے مگر اس کی اجازت کے ساتھ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے وہ جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، نہیں گھیر سکتی کوئی چیز اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے، واسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی جو ہے سمائے ہوئے آسمانوں کو اور زمینوں کو، ولا یعودہ حفظہما، اور ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، وہو العلی العظیم، اور وہی بلند بڑائی والا ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید کا بیان ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الوجود ہے، عالم کو ایجاد کرنے والا، عالم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، اور عالم کا مطلب ہوتا ہے جہان، اس جہان کو ایجاد کرنے والا، یعنی عالم کو ایجاد کرنے والا ہے، تدبیر فرمانے والا ہے، نہ اللہ کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک وہی ہے، تو کون ہے جو اس کا شریک ٹھہراتا ہے؟ جیسے کہ مشرکین یا تو ستاروں کو پوجتے ہیں یا سورج کو پوجتے ہیں، اسی طرح کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جانوروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سے مبرہ ہے، بری ہے، اور اللہ اس سے آگے فرما رہے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے الا باذنہ، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے ہاں قیامت والے دن کوئی سفارش نہیں کرے گا الا باذنہ، مگر جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے دے گا، جیسے کہ انبیاء ہو گئے، پیغمبر رسول ہو گئے، ملائکہ ہو گئے، صالحین ہو گئے، شہداء ہو گئے، علماء ہو گئے، اولیاء ہو گئے، جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، یہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سفارش کریں گے۔ اگر بات یہ ہے کہ قیامت والے دن کوئی سفارش نہیں کرے گا تو پھر الا باذنہ کا مطلب کیا ہوگا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ فرما رہا ہے کہ کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے، مطلب کوئی نہیں ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے الا باذنہ، مگر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت عطا فرمائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رخصت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجازت دے گا، انبیاء کرام کو، اولیاء کرام کو، شہداء کرام کو، صالحین کو، علماء کو، اولیاء کو، تو ان کی اجازت سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے وہ جو ہیں وہ سفارش فرمائیں گے۔ اس کے بعد اس
کی فضیلت جو بیان کی گئی ہے، آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے گا تو صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے. یعنی جو رات کو سوتے وقت، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک بیان کی گئی ہے کہ جو بندہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دے گا جو فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا اور شیطان جو ہے اس کے قریب نہیں آ سکے گا. اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی تو اس کی اور اس جنت میں داخلے سے جو درمیان میں رکاوٹ ہے وہ صرف موت ہے. اب ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اس کی جنت میں داخلے سے جو درمیان میں رکاوٹ کھڑی ہے وہ صرف موت ہے. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ فرض نماز کے بعد کا مطلب ہے کہ اس نے پہلے فرض نماز بھی پڑھی ہو، ورنہ یہ نہ کیا جائے کہ فرض نماز نہ پڑھیں، بھئی آپ فرض نماز کا ٹائم ختم ہونے والا ہے اب ہم آیت الکرسی پڑھ لیں. تو جو پہلے نماز ہے وہ ہر مومن پر فرض ہے. اس سے اگلی آیت، آیت نمبر 256. اس آیت نمبر 256 کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، تحقیق کھل چکی ہے، واضح ہو چکی ہے رشد جو ہے نیک راہ من الغی، گمراہی سے، یعنی نیک راہ گمراہ راستے سے خوب جدا ہو گئی ہے. فمن یکفر بالطاغوت، جو شیطانوں کو نہ مانے، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تحقیق اس نے مضبوط گرہ، بڑی محکم گرہ کو تھام لیا، لن انفصام لہ، جس کے لیے کھلنا ہی نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی سنتا جانتا ہے. اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ عقل مند آدمی کے لیے قبول حق میں تاخیر کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی، کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ بندہ عقل استعمال کرے، بندے کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. کسی بھی چیز کے اندر اگر غور و فکر کریں تو یہ چیز ہمیں سمجھ آئے گی. اب کسی کافر کو جبرن مسلمان بنانا بھی جائز نہیں ہے، مگر مسلمان کو جبرن مسلمان رکھنا جائز ہے، ضروری ہے. بلکہ کافر کو آپ جبرن مسلمان نہیں کر سکتے، کافر پر آپ زبردستی نہیں کر سکتے کہ آپ ضرور مسلمان ہو، لیکن مسلمان کو جبرن مسلمان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دین اسلام کی توہین ہے اور دوسروں کے لیے بغاوت کا راستہ ہے جسے بند کرنا ضروری ہے. لہذا کسی مسلمان کو مرتد ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یا تو وہ اسلام لائے یا اسے قتل کیا جائے گا. جو بندہ اسلام سے خارج ہو رہا ہے یا کسی غلطی کی بنا پر اگر اس سے کوئی کلمہ کفر زبان سے نکل گیا یا کوئی ایسی حرکات ہو گیا تو اسے دوبارہ اسلام قبول کرے، اپنے گناہ سے توبہ طائب ہو، اللہ سے توبہ طائب ہو اور دوبارہ کلمہ طیبہ پر ہے. اگر وہ بندہ دائر اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے قتل والا حکم ہے. اور شیطانوں سے بچنے کا اس کے اندر حکم دیا گیا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے پھر انسان کے اندر غلط خیالات ڈالتے ہیں اور شیطان جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور لے کر جاتا ہے. اس سے اگلی آیت، آیت نمبر 257 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ والی ہے، اللہ ولی ہے، اللہ دوست ہے، اللہ مددگار ہے ان کا جو ایمان لائے. یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، جو ان کے دوست ہیں وہ شیطان ہیں. اب دیکھیں جو کافر ہیں ان کی دوستی شیطانوں سے ہے، جو ایمان والے ہیں ان کی دوستی اللہ سے ہے، کیونکہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ جو ہے ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں کا والی ہے، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے. یخرجہم من النور الی الظلمات، یخرجونہم نکالتے ہیں انہیں، یہ شیطان جو ہے ان کافروں کو نکالتے ہیں من النور، نور سے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف. نور سے شیطان جو ہے انسان کو نور سے نکالتا ہے، ایمان کے نور سے جہالت کے اندھیرے کی طرف نکال کے لے کے جاتا ہے. اولئک اصحاب النار، یہ جو ہیں شیطان کے جو دوست ہیں یہ جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور یہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. اب اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو ایمان والوں کی دوستی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سنتے ہیں، مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور پھر جہالت کے اندھیرے سے ایمان کے نور کی طرف آتے ہیں. اس کے بعد دوسری طرف وہ کافر ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات نہیں مانتے، شیطان کی پیروی کرتے ہیں، تو شیطان انہیں ایمان کے نور سے جہالت کے اندھیرے کی طرف لے کے جاتا ہے. اس سے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 258،